सर, आपकी पार्टी अक्सरियत से जीत गई तो गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला कौन होगा? ओके, बहुत अहम सवाल है आपका रुखसाना, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के हवाले से। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में देखें 10 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है ना, और 24 सीट्स होंगे, हर कंस्टिट्यूंसी से एक एक बंदा आ जाता। ये तो अंडरस्टूड है कि जिस पार्टी की अक्सरियत होगी, लिहाजा वो फिर जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, जो पाकिस्तान में भी स्टाइल है, उन छोटे पार्टियों को मिला के अपना स्ट्रेंथ बढ़ाती है। लेकिन पीटीआई की सिनारियो में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान में जीतेगी और फिर हम फुल फ्लेज हुकूमत बनाएंगे यहाँ पे। रहा सवाल सीएम कौन होगा, उसमें एक पार्टी की एक पॉलिसी है ना। पार्टी की पॉलिसी ये है कि जो भी इससे पहले भी दूसरे पार्टियों में भी जो भी प्रोविंशियल लेवल पे रुखसाना पार्टी को लीड करता है, प्रोविंशियल लेवल पे प्रेसिडेंट बनता है, लिहाजा उसको राइट मिलता है, उसको बनाया जाता है। हाँ, अगर किसी वजह से जो भी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, अभी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, किसी भी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता या इलेक्शन में वो हारता है, तो फिर वो सिनारियो तब्दील हो जाता है। सिनारियो इसलिए तब्दील हो जाता है, बाद में काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगा पार्टी के लोगों को। पार्टी में फिर देखना पड़ेगा कि कौन किसका ग्रास रूट्स पे से है ज़्यादा। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कल्चरल वैल्यूज़ अब बल्तिस्तान में डिफरेंट है, गज़र में डिफरेंट है, दियामर में डिफरेंट है, नगर में डिफरेंट है, हुंजा में डिफरेंट है ना, तो लिहाजा एक डाइवर्सिटी है। तो देखना ये पड़ेगा कि उस डाइवर्सिटी को कौन ज़्यादा समझता है लोकल हालात में। दूसरी बात रुखसाना ये भी देखना पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान को फेडरल में या फेडरल से भी बाहर रिप्रेजेंट करने की अहलियत किसके पास है। एजुकेशन का लेवल, नॉलेज का लेवल, एक्सपोजर का लेवल, और फिर इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कौन ज़्यादा समझता है। क्योंकि अब का जो नेक्स्ट जो 5 साल है रुखसाना, ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होगा। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान अभी तक हमें नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, गवर्नेंस का नहीं पता, कोई इंडिपेंडेंट प्रोविंस हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है। इस तरीके से हमारी कोशिश, पीटीआई की कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह हम एक कंबाइंड किसी ऐसे बंदे को सीएम लाएं जिसके पास क्वालिटी हो और जो इस्लामाबाद में जाके डिबेट कर सके, जो गिलगित बल्तिस्तान का केस है वो बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, लोगों को मनवा सके कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है और अभी भी हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन अभी तक 73 सालों में हमें राइट क्यों नहीं मिला है। ये हमारा राइट है, ये हमारा आईन बताता है हमें। सर, तो आपने सोचा है कि कोई आपकी नज़र में ऐसा बंदा है कि अगर हम जीत जाएंगे तो ऐसा ये होना चाहिए? अब इस वक्त तो इस आपका क्वेश्चन तो बड़ा लॉजिकल है, स्किप करूँगा मैं, क्या पता मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ। सही सर। तो सर आप बताएं फिर हुंजा में हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं? ओके, हेल्थ इश्यूज़ में सबसे पहले बात तो ये है कि देखिए यहाँ 2 सिस्टम्स हैं हेल्थ का। एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जो बिल्कुल ही किसी भी हवाले से फ्रूटफुल नहीं है। एक आगा खान हेल्थ सिस्टम है, मेरे हवाले से वो भी जो ज़रूरियात है वो नहीं है। अब आप देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, 1928 में 10 बेड का अलीबाद में अस्पताल बना था, अभी तक वहीं 10 बेड हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, अनऑफिशियली मेरे ख्याल है कोई दरमियान में अपग्रेड होके कुछ साल पहले 2014 या 15 में अपग्रेड होके 15 बेड का बनाया है। लेकिन जो आबादी बढ़ती है हुंजा की पॉपुलैरिटी है, हुंजा में जो विजिटर्स आते हैं, हुंजा में जो दूसरे रीजन से लोग आते हैं, और सेंटर हुंजा में जितना प्रेशर है उस हवाले से बिल्कुल हेल्थ के इश्यूज़ ही इश्यूज़ है, कोई भी इस तरह की चीज़ हमारे सामने नहीं है। तो इन हेल्थ की इन नाक़िस
मैं साफ कहूँगा नाकिस इंतजामात, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का अटेंशन नहीं होना, प्रॉपर तरीके से स्पेशलिस्ट का नहीं आना, ख़वातीन के इश्यूज़ को सामने नहीं लाना, नौजवानों के इश्यूज़ को सामने नहीं लाना, बुज़ुर्गों के इश्यूज़ को सामने नहीं लाना, फैसिलिटीज़ का नहीं होना, डायग्नोस के लिए प्रॉपर सिस्टम्स का नहीं होना, लेबॉर्ट्रीज़ का नहीं होना, जो भी ज़रूरियात है स्पेशलिस्ट का नहीं होना, जिसकी वजह से हुंजा में हेल्थ का इश्यूज़ ही इश्यूज़ है। ज़ाहिर है हेल्थ के इश्यूज़ इस 21वीं सदी में मीट करने के लिए इस हुंजा जैसे इलाके में जहाँ 97% लिटरेसी रेट है, अवेयरनेस ज़्यादा है, नहीं होगा तो मैं समझता हूँ हुंजा के साथ ये बहुत बड़ी ज़ाती गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत करती आई है, जिसके लिए जो हमने प्लान बनाया हेल्थ के इशूज़ से वो सबसे पहले अलीबाद, करीमाबाद, गलमित, ये जो सुस्त हब्स में अलीबाद में हमारी कोशिश है कि 50 बेड का अस्पताल हो, करीमाबाद में हमारी कोशिश है कि 50 बेड का अस्पताल हो, गलमित में 30 बेड का अस्पताल हो, सुस्त में 20 बेड का अस्पताल हो, हुसैनाबाद, खानाबाद, नासिराबाद, ये जो हमारे लोअर हुंजा है, नासिराबाद में 20 बेड का अस्पताल हो, और वहाँ से फिर आगे हुसैनाबाद, खानाबाद, मयून, खिजराबाद की तरफ जो ना फुली एक मूवमेंट हो बाकायदा डेली रूटीन के हिसाब से, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, इमरजेंसी सिस्टम हो, डॉक्टर्स वहाँ पर हो। अब मैं पिछले दिनों मयून खानाबाद चला गया था, खानाबाद में डिस्पेंसरी तो है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, हुसैनाबाद में डिस्पेंसरी है वहाँ डॉक्टर नहीं है, गलमित इतना बड़ा बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, सोस्ट में डॉक्टर नहीं है। अब देखो सोस्ट कितने अहमियत का हामिल जगह है। चाइनीज़ के अब जो सीपेक के शुरू होने के बाद चाइना से भी लोग आएंगे, यहाँ से भी विजिटर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। अलीबाद आप देखें, अलीबाद में अपर हुंजा के लोग आते हैं, नगर से भी हमारे भाई बहनें यहाँ पर जाती है, इसी तरीके से करीमाबाद में भी नगर से लोग आते हैं, टूरिज़म का फ़्लो है। इन सब चीज़ों के पेश नज़र जितना नाकिस इंतज़ाम गिलगित हुंजा में हेल्थ के हवाले से है वो कहीं और भी नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो गिलगित में खुल के कहूँगा, गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ामिया किसी भी हवाले से हुंजा के साथ मुखलिस न रहे हैं न रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हुंजा की अपनी प्रॉपर लीडरशिप जब तक नहीं आएगी, ये ज़्यादतियाँ हुंजा के साथ होती रहेंगी। और आपकी चैनल के थ्रू मैं हुंजा के हमारे भाई बहनों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी आप लोगों ने प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, एक प्रॉपर लीडर को चुनना है जो हुंजा का केस गिलगित बल्तिस्तान के लेवल पे नहीं, पाकिस्तान के लेवल पे नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हुंजा को मज़ीद आगे लेके जाए। तो इंशाल्लाह हेल्थ के हवाले से मेरे एजेंडा में है और मैंने मैनिफेस्टो भी लिखा है, हमने पूरा सर्वे किया है और मैंने डिटेल से इसके प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ। ठीक सर, तो आप गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हकूक़ के हवाले से बताएंगे? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का आईनी हकूक़ हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है अभी तक। देखें, गिलगित बल्तिस्तान को हमारे आबा व अजदाद ने जब 47 में पाकिस्तान बना, मैं आपको यकीन से कहता हूँ 47 में पाकिस्तान बना, उस वक़्त के हमारे लीडर्स जो पाकिस्तान बनाने में उनका इन्वॉल्वमेंट था, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में उनको मालूम भी नहीं था। इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान जो है कश्मीर के साथ एक इल्हाक करके यहाँ पर गवर्नर था जो रूल करता था। तो लिहाजा जब हमारे हुंजा के उस वक़्त के गयूर लीडरों ने, जिनकी शहादत पर हम फ़ख्र करते हैं, अगर आप चिनार बाग में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा शहीद होने वालों में हुंजा का लिस्ट है और सबसे पहला शहीद भी हुंजा से ही था। तो लिहाजा हुंजा के लोगों ने प्रोवोक किया। पाकिस्तान चूँकि इस्लामिक कंट्री था, इस्लामिक कंट्री के साथ इल्हाक करने के लिए बग़ैर किसी नया पाकिस्तान था, पाकिस्तान की मदद का यहाँ से लोग गए, बोंजी में गए, अस्तूर में गए, जहाँ जहाँ डोगरा की फोर्स डिप्लॉय थी वहाँ जाके उनसे लड़ाई करके उन्हीं से हथियार छीन के आज़ाद करवाया। और फिर गिलगित में जो गवर्नर था उससे भी उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया। इस्तीफ़ा लेने के बाद, आज़ाद करवाने के बाद
اس وقت کراچی میں ہوتا تھا پاکستان کا جو کیپٹل تھا. کراچی گئے ہیں انکلوڈنگ نواب صاحبان جتنے بھی میر آف حمزہ میر آف نگر اس وقت پرومیننٹ اسٹیٹس ہیڈس ہوتے تھے. تو لہٰذا نوابوں کے ساتھ وہ جو سارے نمائندے وہ گئے ہیں کراچی میں جا کے اس وقت جو بھی ہیلم آف افیئرز پاکستان کو رن کرنے والا جو بھی اتھارٹی تھی ان کو جا کے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا علاقہ اپنے مدد آپ سے قربانیاں دے کے آزاد کروایا ہے اور یہ جو اسٹیٹس جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس رن کرتی ہیں ان کے نواب ہم لوگ, لہٰذا ہم بھی پاکستان میں آ کے آنا چاہتے ہیں. یہ یہاں سے جا کے نمائندے جا کے وہاں ان کو بتایا ہے. پاکستان کا اس وقت خالق اعظم تو وفات پا چکے تھے جو ان کا نیکسٹ تھا, گئے ہیں. اس وقت سے لے کر ابھی تک ہم پرابلمز فیس کر رہے ہیں. لہٰذا ادھر انڈیا کلیم کر رہا ہے, ادھر پاکستان کلیم کر رہا ہے, ادھر چائنا کا انفلوئنس ہے. لہٰذا اس کے لیے یہ دس از دا رائٹ ٹائم. میں گزارش کروں گا کہ اس کے بعد اگر یوتھ میں فرسٹریشن, پبلک میں فرسٹریشن, ہر حوالے سے ہر طبقہ فکر میں یہ فرسٹریشن بڑھ رہا. ڈسپائٹ دا فیکٹ گلگت بلتستان والوں کی قربانیاں ہیں, ابھی تک ہم قربانیاں دے رہے ہیں. ہم فخر کرتے ہیں فورسز پہ. ہمارے نوجوان کمیشن لیول پہ, سولجرز لیول پہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہے. کس لیے؟ پاکستان کے خاطر. پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ہم پاکستان سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ہمیں آئسولیٹ نہیں کرے, گلگت بلتستان کو دیوار تک نہ لگائے. ہمیں فل فلیج ہماری قربانیاں ہیں, اور ہماری قربانیاں اس لیے بھی ہے جو سی پیک بن رہا ہے. سی پیک گلگت بلتستان سے, گلگت بلتستان ان جنرل, حنزہ ان پرٹیکولر, لہٰذا ہماری قربانیاں ہیں سی پیک کے لیے. جب 70 ممالک کے لوگ سی پیک سے فائدہ اٹھائیں گے تو لہٰذا گلگت بلتستان کو لوگ ہمیں فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہیے؟ لہٰذا ہماری خواہش ہے, ہماری گزارش بھی ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کو فل فلیج صوبہ دیا جائے تاکہ ہم فل فلیج صوبہ کے تحت پاکستان کے 5واں صوبہ ہونے کے حیثیت سے ہم اپنے ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھائیں. آخر میں یہ گزارش کروں گا رخسانہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت انشاءاللہ آئے گی, اور پی ٹی آئی کی حکومت کے آلریڈی ایجنڈے میں ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو ایک فل فلیج 5واں صوبہ بنا کے پورا حقوق کے ساتھ دے دیں, اور ہماری اسٹرگل جاری ہوگی. ٹھیک سر, تو گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے, قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی سیٹیں بھی ملنے کی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہے سر؟ کیا یہ ہمیں دیں گے؟ بالکل دیں گے, کیونکہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. ہماری تو پوری کوشش یہ ہے کہ خالی ایک ڈیمٹ ٹائپ کی ریپرزنٹیشن نہ ہو, ہمیں فل فلیج حقوق دیں, 5واں صوبہ دے دیں. جس طریقے سے 4 صوبے ہیں ایسا 5واں صوبہ ہو, کیونکہ کسی بھی صوبے سے پاکستان کے جو ایگزسٹنگ صوبے ہیں ان سے کسی بھی حوالے سے گلگت بلتستان کی اہمیت میں کمی نہیں ہے, بلکہ گلگت بلتستان کی اہمیت پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول. جب سے یہ سی پیک چائنا کا انوالومنٹ رہا ہے پوری دنیا میں اکانومک حوالے سے, بہت ساری سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, لہٰذا گلگت بلتستان کی بہت بڑی اہمیت ہے پاکستان کے لیے, انٹرنیشنل لیول پہ اس کی اہمیت ہے. تو ہم یہ لوگوں کو منوانے میں آئی ہوپ ہم کامیاب ہوں گے, اور ہم اس کیس کو بہترین طریقے سے آگے لڑنے میں ہم کامیاب ہوں گے. ہم ان کو موٹیویٹ کرنے میں ہم یہ کامیاب ہوں گے. پہلے کی طرح ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں جی ہم آپ کو ایک ریپرزنٹیٹو پوزیشن دیں گے جو وہاں بیٹھ کے آبزرو کرے گا. نہیں, آبزرو کرنے والا نمائندہ ہمیں نہیں چاہیے ہوگا, بلکہ ایسا نمائندہ چاہیے ہوگا جو ڈیبیٹ کرے, جو اپنا گلگت بلتستان کی کیس کو قومی اسمبلی سینٹ میں لڑے, ان کو کنونس کرے اور پھر فل فلیج رائٹس لے کے آ جائے. تو سر اس خطے کو کون کون سے حقوق ملنے چاہیے؟
دیکھیں جس طریقے سے رخسانہ ایک پنجاب کا صوبہ ہے, KPK کا صوبہ ہے, ہماری جو پہلی ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے صوبہ ہے فل اختیارات ملے. مثلا نیشنل اسمبلی میں ہمارے فل فلیج نمائندگی ہو, سینٹ میں ہماری نمائندگی ہو, اور پھر جس طریقے سے فیڈرل جو ہے ہر صوبوں کو ایک ایکومولیٹو فنڈ ہوتا نا, ایک ایکومولیٹو فنڈ, صوبوں کا اپنا فنڈ ہوتا ہے جو خود جنریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں گزارش کر رہا ہوں, لوگوں کو غلط فہمی ہے, گلگت بلتستان سے سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان کو جاتا ہے. اس کا 30% بھی گلگت بلتستان پر خرچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کراچی کی اہمیت اپنے جگہ پہ ہے, فنڈنگ بہت زیادہ فیڈرل کو دیتی ہے, لیکن گلگت بلتستان بھی کوئی کم فنڈنگ نہیں دیتی. لہٰذا جو ایکومولیٹو فنڈ فیڈرل سے صوبوں کو ملتا ہے, ہماری خواہش یہ ہوگی کہ وہ جو ایکومولیٹو فنڈ ہے اس کا جو پرپورشن ہے جو ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں, لہٰذا وہ پرپورشن سے زیادہ ہمیں ملے, تاکہ ہم گلگت بلتستان میں جو ہماری پروجیکٹس ہے جو ڈیولپمنٹ میں ہم اس کو آگے لائیں. ایک پروونشل اپنا فنڈ ہوتا نا, ایک جو فیڈرل سے ملتا ہے, تو جس طریقے سے دوسرے پروونسز کو فنڈ ملتا ہے فیڈرل سے, ہم کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اپنی ریسورسز جو ہم پیدا کریں گے وہ بھی ہم اپنا ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے, اور جو ایکومولیٹو فنڈ جو فیڈرل سے ملے گا وہ ایکول ٹو جو پاپولیشن ہے وہ ہمیں فیڈرل سے بھی ملے. اور پھر جو ہماری گورننس ہو گئی یہاں گلگت بلتستان کی, وہ ایک پیور پروفیشنل گورننس سسٹم ہم ڈیولپ کریں گے, تاکہ ہر پروونس میں ان اکارڈنس ود دیئر نیڈ, ان اکارڈنس ود دا پاپولیشن, ان اکارڈنس ود دا میرٹ, ہم چاہیں گے کہ فنڈس ہمارے خرچ ہو اور پھر ڈیولپمنٹ کا جو پیس ہے وہ آگے بڑھے. سر, اگر آپ ان انتخابات میں جیت گئے تو ہنزک کے لیے آپ کے پرائرٹیز یعنی کہ اہم ترجیح یا اولین کیا چیزیں ہوں گی, کیونکہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں. ہنزک کے لیے تو جو میں نے اپنا مینیفیسٹو بنایا ہے بیسڈ آن مائی اون ایکسپیرینس, جو لوگ فیل کرتے ہیں, کچھ چیزیں تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے, الیکٹریسٹی کا جو پرابلم ہے اس پہ انشاءاللہ میں کام کروں گا, اور جو ہماری یوتھ فرسٹریٹڈ ہے, جس میں جو ہمارے جو اکثر میں فیس بک پہ لکھتا ہوں, میں نے بہت ساری لوگوں سے بات بھی کی ہے جو ہمارے پریزنرز ہیں. اکثر فیس بک پہ میں نے لکھا ہے کہ دیئر کرائم از نو کرائم, وہ اور ATA لگا کے ہمیں اتنے فرسٹریشن یوتھ میں بڑھ گیا ہے جس کا میں بہت کنسرن ہوں. اگرچہ اپنے طور پہ پریس کانفرنس بھی ہم نے کیے ہیں, پریزیڈنٹ سے بھی مختلف مد میں ابھی ہم گئے تھے انٹرویو کے لیے, اس وقت بھی ہم نے کوشش کی ہے. لہٰذا جو یوتھ فرسٹریشن کے پیش نظر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان جو 14 پریزنرز ہیں وہ باعزت ہم گھروں میں ان کو لائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ بجلی کی میں نے عرض کی, ٹورزم ہے. اب دیکھیں یہاں پر ٹورزم کے لیے میری کوشش یہ ہے کہ ہنزا ٹورزم اتھارٹی بنانے کے لیے, ہنزا ٹورزم اتھارٹی بننے کے بعد ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک پراپر طریقے سے کلچر, ہنزا کے کلچر کے پیش نظر یہاں کے ٹورزم کو ہم فروغ دے دیں. کنسٹرکشن اسی لیول کا ہو, بجائے اس کے کہ 10-10 منزلہ ہم ہوٹلز بنائیں. آج کل دیکھتے ہیں کہ بنکرز کھڑے کرنے لگے ہیں, تو سٹی اور ٹاؤن کا کوئی وہ مائنڈ نہیں ہے, ان کا مائنڈ نہیں. لوگ جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایک نیچرل بیوٹی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو اس مد میں ہنزا جو ہے ٹورزم اتھارٹی کے مد میں ایک اس چیز کو ہم دیکھیں گے. دوسرے لوگ زمینیں بیچنے لگے ہیں ڈاؤن سے, کیونکہ اس کی ہنزا کی اہمیت کے پیش نظر لوگ بہت زیادہ پیسہ دے کے زمینیں خریدتے ہیں جو ایفلوئنٹ کلاس ہے. لہٰذا اتھارٹی کے انڈر میں ہم اس پہ کنٹرول کریں گے, اور پھر ہم ان کو ٹریننگیں ہم دیں گے, جتنے بھی ہوٹل میں کام کرنے والے ہیں, اکانومی آگے بڑھانے کے لیے ہم ٹریننگوں کا انتظام کریں گے. پھر مائنز اینڈ منرلز, یہ جتنے بھی جو ہمارے پہاڑ ہے ہنزا میں, وہ ان کے اندر منرلز ہے, مائنز ہے. 5 سال کے لیے کوئی بھی پاکستان سے آ کے وہ لیز لیتے ہیں. لیز لینے کے بعد اپنا آپ کو مالا مال کر کے ہمارے ریسورسز استعمال کر کے وہ ڈاؤن میں جاتے ہیں. اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ مائنز اینڈ منرلز اتھارٹی ہم بنائیں گے.
अच्छा, ताकि जो यहाँ के अपने लोग हैं वो इनको फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। हुंजा में 14 हुंजा के अंदर 14 लाइन डिपार्टमेंट्स है, लिहाजा उन 14 लाइन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी पोजीशनें हैं वो हुंजा के हमारे बच्चे, हमारे यूथ जिनमें इंक्लूडिंग फीमेल, वो नहीं है। अच्छा, एक पॉलिसी चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने कुछ साल पहले इशू किया था कि 1 ग्रेड से लेकर 9 ग्रेड तक, 1 ग्रेड से लेकर 9 ग्रेड तक जो भी फॉल होंगे वो लोकल्स होंगे। लिहाजा 1 ग्रेड से लेकर 9 ग्रेड तक 129 हमारे जो पोजीशनें हैं उस पर हुंजा के नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है। लिहाजा उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, मसलन PWD है, हेल्थ है, LBNRD है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर पोजीशनें वेकेंट है और अभी तक वो फुल नहीं कर पा रहे। इसलिए फुल नहीं कर पा रहे हैं कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं गिलगित में अपने बंदों को लाना चाहते हैं। तो लिहाजा वो जितने भी इदारे हैं, जितनी भी पोजीशनें हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि वो हर एक के साथ हम 1 to 1 बैठ के उनका फंड्स को देख के, उनकी एम्प्लॉयमेंट के जो प्लान है उसको देख के हम अपने बच्चियाँ जो उस लेवल पे है उनको हम जॉब्स दिलवाएंगे। पुलिस में मुश्किलात है हमारे, पुलिस के अंदर भी बहुत सारी पोजीशनें हैं जो जिसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ नहीं आना चाहिए, आने चाहिए, लेकिन वो अपने एक्सपेंस पर आना चाहिए, अपने हक पर आना चाहिए। लिहाजा हुंजा के हुकूक पे डाका डालने के बाद लिहाजा जो भी आएगा हम उसके लिए रजिस्ट करेंगे, हम हर लेवल पे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से जो ये जो हमारा कल्चरल वैल्यूज़ है, इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमारे एक खूबसूरत कल्चर है, हुंजा का जो खूबसूरत कल्चर है उसको हम रिवाइव करें। अच्छा, अब मसलन किस तरह रिवाइव करेंगे? वो ज़ाहिर है जो एंशंट और मॉडर्न सिस्टम का एक एमलगमेशन होना चाहिए। हुंजा का एक यूनिक कल्चर है। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे फेस्टिवल्स है यहाँ हमारे, हम कोशिश ये होगी कि उन फेस्टिवल्स को हम रिवाइव करें और उसमें ख़ास कर वो फेस्टिवल्स को रिवाइव करेंगे जिसमें लर्निंग हो, जिसमें हम ज़ाहिर है अपने तारीख़ को, अगर कोई भी कौम अपने तारीख़ को पसु पेश डालता है तो फिर हम वी स्टे नो वायर। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हिस्टोरिकली उन फेस्टिवल्स को हम रिवाइव करें जिसमें यूथ को हम आगे लाएं, यूथ का इन्वॉल्वमेंट हो। स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी कोशिश ये है कि नौजवानों को, मर्द ख्वातीन सबको, और इंशाल्लाह एक नाम है हुंजा का, फिज़िकली माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, यूथ को हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे ताकि जो सोशल इविल्स है रुखसाना जो आजकल पाई जाती है, क्योंकि यूथ का इन्वॉल्वमेंट किसी अच्छी एक्टिविटी में, पॉजिटिव एक्टिविटी में नहीं होगी तो ज़ाहिर है पर नेगेटिव एक्टिविटी, सोशल इवल्स की तरफ जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि उनके लिए हम सेमिनार्स रखें, उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखें, उनके लिए हम वर्कशॉप्स रखें, उनको मोटिवेशनल लेक्चर्स रखें, सोशल इवल्स से बाहर लाएं और कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में यूथ को हम आगे लाएं। इस तरीके से हमारी जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, लिहाजा वो भी नौजवानों से उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो हर लेवल पे, हर फील्ड में वो आगे हैं। तो उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि एक मुस्बित पॉजिटिव वे उनके लिए हम आगे लाएं, उनको एक अगेन उनको स्पोर्ट्स में, अगेन उनको इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगेन उनके लिए हम प्रोग्राम्स लाए, अगेन उनके लिए हम लेक्चर्स प्रोग्राम्स रखें, मोटिवेशनल प्रोग्राम रखें, सेमिनार्स रखें, इंस्टीट्यूशंस कायम करें ताकि जो उनका गाइडलाइन है वो प्रॉपर तरीके से। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे बच्चियाँ रेंडमली वो अपने फील्ड को चूज़ करती है, लिहाजा उनके लिए बाकायदा ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम हम डेवलप करके उनका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के मुताबिक हम ऐसे प्रोग्राम सेट करेंगे कि वो आसानी से जाके वो अचीव करें और मुकाबले के एग्ज़ाम्स में आएँ। हाँ, CSS के लिए क्योंकि हमारे लिए ज़रूरत है हुंजा के लिए, CSS में, ब्यूरोक्रेसी में हुंजा के नौजवान लड़के लड़कियों का होना ज़रूरी है। हम बहुत लेक करते हैं हुंजा में, तो लिहाजा CSS के लिए मैंने अपना मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम जो है
क्लासें रखेंगे और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी CSS की क्लासें होती है क्वालिटी, वहाँ हम उनको लिंक करेंगे। आर्मी के लिए भी ज़रूरत है, अगरचे आर्मी में लोगों का रुझान है, मज़ीद ज़रूरत है ताकि एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डिसिप्लिन में वो आगे बढ़े। पुलिस के लिए भी ज़रूरत है, उनके लिए भी हम बाकायदा ये जो फोर्सेस हैं इनके लिए बाकायदा इंस्टीट्यूशंस बना के उनको ट्रेनिंग की तरफ ला के उस तरफ मैं चाहूँगा कि वो बाकायदा उन फील्ड में भी जाए। इसके अलावा ज़ाहिर है जो बहुत सारी दूसरे फील्ड्स हैं ऑलरेडी उसमें हैं। ठीक सर, तो आपने स्पोर्ट्स की बात की, तो यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स की कमी है, तो आप स्पोर्ट्स को कैसे वो इन्हांस करने की कोशिश करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कुछ मसलन आतित में प्लो ग्राउंड है, करीमाबाद में प्ले ग्राउंड है सॉरी, ये जो पहले पोलो ग्राउंड थे अब प्ले ग्राउंड में कन्वर्ट हो गए हैं। अलीबाद में कॉलेज में प्ले ग्राउंड है। बड़ा अच्छा सवाल उठाया आपने। इसमें हमारी जो प्लानिंग है हर क्योंकि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, नीड जो है ना वो प्ले ग्राउंड होना चाहिए। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या पहले से हैं या जो नई अपग्रेड होंगी उनके साथ हर सूरत में प्ले ग्राउंड का जो वो प्रोग्राम है वो हम रखें। सर, तो आने वाले 50 या 25 सालों में आप हुंजा को कैसे देखना चाहते हैं? वाह, दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखें, इसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। तो मेरा जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है रुखसाना, हुंजा को बहुत ही एक आला पैमाने पे देखना चाहता हूँ। डिजिटल दुनिया में हुंजा को देखना चाहता हूँ 50 सालों के अंदर। यहाँ का अब उस वक्त जो है ना ये जो एजुकेशन है उस वक्त ना किताबों की ज़रूरत होगी क्योंकि एक डिजिटाइज एक सिस्टम होगा। डायरेक्ट जो है ना आप अमेरिका जो एडवांस कंट्रीज़ है बैठे बैठे आप उनके साथ आपका लिंक होगा और हुंजा एक पूरा हब होगा जिसमें इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से इंटरनेशनल लेवल के लोग, क्योंकि एक बॉर्डरलेस सिस्टम मुझे नज़र आता है। फ्रंटियरलेस जिसे कहते हैं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना इंटेलेक्ट, अपना क्वालिटी, अपना विजडम, अपना एजुकेशन के तौर पे दुनिया के किसी भी कोने में फ्रंटियरलेस तरीके से आप जा सकेंगे, वहाँ से लोग आ सकेंगे। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अभी से हमें यहाँ इंस्टीट्यूशन को सेट करना होगा। कल्चरल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ और फिर वैल्यूज़, नॉर्म्स, ये कहीं भी नहीं जो हुंजा में है। हमारे हुंजा के नॉर्म्स को हमें बाकायदा प्रिजर्व करना होगा। इन सब के लिए जो थिंक टैंक मैं बनाऊंगा, इन सब के लिए इंशाल्लाह इस पर हम काम करके एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में आपके सामने पेश करेंगे। सर, तो आवाम आपको ऐसे तो वोट नहीं देगी, आपकी वो कौन सी खिदमत है जिनकी बुनियाद पर आप आवाम से वोट का तकाजा करेंगे? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अगर खिदमत के हवाले से सोशल एक्टिविस्ट में रहा हूँ अपने ज़माने का। अगर मैं स्टार्ट करूँ, कराची में जब मैं पढ़ता था तो मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ हुंजा गिलगित स्टूडेंट्स फेडरेशन अपने लेवल पे। उस वक़्त के हुंजा के तालिब इल्म जो कराची में पढ़ते थे उनकी एडमिशन्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैंने काफ़ी नौजवानों के लिए काम किया है। और फिर मैंने वहाँ न सिर्फ एजुकेशन बल्कि फ़िज़िकल फ़िटनेस जो एक मैं गिलगित बल्तिस्तान का फर्स्ट एवर ब्लैक टाइक्वांडो का मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। कोरिया से मैंने ब्लैक बेल्ट लिया है। लिहाजा कराची में मैंने अपना एक सेंटर कायम किया था जिसमें क्योंकि लोगों का फिज़िक और माइंड दोनों का कम्बिनेशन ज़रूरी है। एक तरफ एजुकेशन की तरफ, दूसरी तरफ फिज़िकली लोगों को क्योंकि शहर है
کچھ بھی ہو سکتا ہے, بھٹک بھی سکتے ہیں نوجوانی میں, ان کو لا کے مارشل آرٹس کی ٹریننگ دے کے سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کروا کے, لہٰذا وہ ایک چیز کراچی میں. اس کے بعد میں جب ایک RSP میں آیا تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں پہلا سوشل آرگنائزر تھا. نگر میں نے اپنے خدمات سر انجام دیے ہیں, ہنزا میں نے دیے ہیں, اور اس کے بعد جب میں باہر سے آیا تو ریجنل پروگرام مینیجر بنا. استور میں 6 ڈسٹرکٹس کا میں انچارج رہا ہوں. اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میری پروفیشنل جو میں نے باہر سے سیکھا, کمیونٹی سے سیکھا, وہ میں نے ایمانداری سے جو ہے ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے کمیونٹیز کے اندر. اس کے بعد میں یہاں ریجنل کونسل کا آنریری سیکرٹری رہا ہوں. جب میں کونسل میں تھا تو اس وقت بھی اپنی پالیسیوں کے مطابق میں نے کمیونٹی کے لیے کوشش کی ہے کہ ایمانداری سے میں کام کروں. اور ہاشو گروپ میں میں رہا ہوں, ہاشوانی ہوٹلز میں 12-13 سال وہاں میں نے کام کیا ہے. وہاں کئی ڈزنز ادر ہنڈریڈس آف لوگوں کو میں نے ہوٹل مینجمنٹ میں ٹریننگ کروایا ہے. آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ جو بھی اس وقت دبئی میں ہے جابس کے حوالے سے, پاکستان میں ہے, انگلینڈ میں ہے, امریکہ میں ہے, سب کو میں نے ٹریننگیں کروایا تھا ہاشو گروپ میں ہونے کے ناطے. میرا فیوچرسٹک ویو یہ تھا کہ فیوچر میں ہنزا میں ایک ٹورزم آگے بڑھے گا, تو ہنزا میں ٹورزم کو آگے بڑھانے کے لیے پروفیشنلز کی ضرورت ہے. وہاں میں نے ایک ہوپ فاؤنڈیشن اسٹیبلش کیا, ہیلپنگ اوپریسٹ اینڈ قائم پاور لسٹ, اس کا میں خود CEO تھا. لہٰذا اس کا اسٹیبلش کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے صرف ہنزا نہیں بلکہ میں نے گلگت بلتستان سے جو بھی میرے پاس آئے سب کو میں نے ٹریننگیں کروایا, لیکچرز دیے. 7 5 اسٹار ہوٹلوں کے ساتھ ان نوجوانوں کو 3 مہینے کے لیے لنک کروایا, پھر ان کو جابس دلوایا. تو وہ ایک سیناریو. اس کے بعد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں آیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن میں آنے کے بعد تقریباً 188 پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. تو لہٰذا ایز اے ٹریننگ اسپیشلسٹ میں اس وقت امریکہ میں تھا. جب میں امریکہ سے آیا تو میرٹ پہ ایز اے ٹریننگ اسپیشلسٹ ورلڈ بینک اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کمبینیشن سے ڈائریکٹ میں 20واں گریڈ میں گیا. وہاں میں نے 4-5 سال کام کیا. تو ایجوکیشن کو آگے لے کے آنے میں پورا پاکستان میں پھر میں نے کوشش کیا. قراقرم یونیورسٹی کہ جتنے بھی پروفیسر صاحبان یا اسسٹنٹ پروفیسر صاحبان وہاں آتے تھے, میں نے کوشش یہ کی کہ ان کو پراپر طریقے سے میں گائیڈ لائن دے دوں تاکہ وہاں کس طریقے سے ٹریننگ میں ان کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, کس طریقے سے لرننگ ہونی چاہیے وہ. اور پھر بہت سارے NGOز میں نے پاکستان افغانستان میں نے کام کیا. یہاں 2017 میں یہاں پر آیا ہوں ہنزا میں. ہنزا میں آنے کے بعد جو بھی مجھ سے ہوا ہے, لہٰذا میں کراچی گیا ہوں, اسلام آباد گیا ہوں. پولیٹیکل حوالے سے بھائی آپ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ان سے میں نے میٹنگیں کی ہے. ہنزا گلگت بلتستان کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں پوری میں نے کوشش کی ہے. تو لہٰذا یہ لوگ دیکھتے ہیں, سیئنگ از بلیونگ. تو لہٰذا انہوں نے مجھے دیکھا اور میں آنیسٹلی ایمانداری کے ساتھ جو میں کر سکتا ہوں میں کر لیتا ہوں, جو میں نہیں کر سکتا ہوں اس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں پورا ایک ہسٹری ہے میری, اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر جاب سے لے کر کمیونٹی کے اداروں سے لے کر دوسرے اداروں سے لے کر ایک ہسٹری ہے. اس میں نے اپنے ذات کے لیے جس طرح سے دوسرے کرتے ہیں میں نے ابھی میں اکثر کہتا ہوں سیاست میں لوگ آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں پانے کے لیے, بڑے بڑے آفیسز کے لیے. اللہ کی مہربانی ہے ان سب سے اچھے آفیسز میں نے دیکھے ہیں, اچھی گاڑیوں میں رہا ہوں, باہر میں نے وزٹ کیا ہے, ڈالرز میں نے سیلریز لی ہے, لیکن کوشش کی ہے کہ جو اپنا ایک ہمبلنس ہے, جو اپنا ایک ہمبل ایٹیچیوڈ ہے وہ اسی میں رہوں. اب میں سیاست میں آنے کے بعد پولیٹکس کو میں ایز اے خدمت لینا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت ساری چیزیں میں نے آلریڈی دیکھی ہیں. اب میں نے شروع میں عرض کیا تھا ان سب پوری ایجوکیشن ایکسپوجر ان سب سیناریوں میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے وہ میں اب ہنزا کے یوتھ, ہنزا کے کمیونٹی ان کو میں ریٹرن کروں.
سر کہا جاتا ہے کہ ہنزا میں 99% ایجوکیشن یا لٹریسی ریٹ ہونے کے باوجود بھی سیاست کی کمی ہے یا سیاسی جو قیادت ہے ان کی کمی ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں رخسانہ، لیکن میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. یہاں پر جو سیاست ہے، سیاست پولیٹکس جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہا ہے پاسٹ میں. اس کا ریزن کیا ہے کہ جب 74 میں اسٹیٹ ختم ہو گیا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 76 میں پہلا الیکشن لڑا گیا. اس وقت گلگت بلتستان میں نہ اسی طرح کا کوئی پراپر پروونشل میکنزم تھا، اگرچہ اب بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی نمایاں چیز، ایسے پرومیننٹ کوئی چیز ہنزا کے نوجوانوں کو نظر نہیں آتا تھا. تو اس لیے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ چلیں، جو یہاں ہنزا میں جو چند رہنے والے لوگ ہیں فی الحال نہ وہ اس سے واقف تھے، کیونکہ 900 سال تک اسٹیٹ کے سسٹم میں رہنے کے بعد ایک دم سے ایک پولیٹیکل گورننس میں آنے کے لیے لوگ تیار بھی نہیں تھے، بلکہ اس وقت تو ایجوکیشن کی طرف جانے کا زیادہ ان کا رجحان تھا. تو یہی ایک ریزن رہا کہ یا تو وہ نہیں سمجھتے تھے یا اس وقت کی اس چھوٹی سی پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی. اہمیت نہیں دینے کی وجہ سے چند لوگوں کے ہاتھ میں رہا. اب جو ہے چلتے چلتے چونکہ گلگت بلتستان کا سناریو چینج ہوتا گیا، انٹرنیشنل لیول کا ایک علاقہ بنتا گیا، ہنزا میں اویئرنس بڑھ گیا، سی پیک آیا، بہت سارے ادارے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب جو نوجوان ہیں، اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ لہٰذا یہاں ہنزا میں ایک پولیٹیکل سناریو آگے آنا چاہیے اور ایک پراپر طریقے سے آگے آنا چاہیے، اور پھر اس کا لنکیج جو ہونا ناٹ اونلی وتھ نیشنل اسمبلی بلکہ انٹرنیشنل، کیونکہ ہنزا کی جو اسٹیٹس ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے. تو لہٰذا لوگ بھی اسی طرح کے نمائندوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا اب جو اویئرنیس آیا ہے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہنزا میں پراپر لیڈرشپ ہو، پراپر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو اور لوگ بھرپور حصہ لینا شروع کریں. سر تو کہا جاتا ہے کہ ہنزا میں لیڈروں کو سیاست کا سلیقہ نہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت زبردست سوال ہے. سلیقہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو اس کو لفظ کو میں چینج کروں، مینرزم کہوں گا، یعنی سیاسی مینرز کم ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں لوگ ذاتیات پہ جاتے ہیں اور لوگوں کی نگیٹو پہلو کو زیادہ سامنے لانے کے جاتے ہیں اور فیملی بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے خدمت اور گورننس کا نام ہے. جو پالیسیز کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. اگر باقی گالی گلوچ، ذاتیات اور ان چیزوں سے میرے خیال ہے اگر پرہیز کرے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ سب کو پتہ ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہاں ایک نالج سوسائٹی ایمرج ہو رہی ہے، پڑھی لکھی سوسائٹی ایمرج ہو رہی ہے. تو لہٰذا اگر نالج سوسائٹی ایمرج ہونے کے باوجود اتنا ایجوکیشن کا ریشو آگے بڑھنے کے باوجود بھی جو ٹریڈیشنل سیاست ہے رخسانہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب عام لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے یار یہ سیاست کرتا ہے، کسی نے گاڑی غلط جگہ پہ پارک کی اس نے سیاست کیا، یعنی ہر وہ غلط پہلو کو سیاست کے نام پہ ڈالتے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اس کو چینج کرے. بلکہ اب جو حالیہ الیکشنز میں سپیچز میں میں نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، بلکہ جو ہمارا موٹو ہے کنونس اور ماٹو پہ بات کریں کہ ان کی پاس سے فائدہ نہیں ہے. کسی نے کچھ بھی کیا ہے یا کر سکا ہے یا نہیں کر سکا ہے. ابھی ہم نے اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہے، نگیٹو ٹرینڈ کو چینج کرنا ہے، پازیٹو پہلو سامنے لا کے اور پریزنٹ حالات میں رہ کے ہنزا کو کس طریقے سے ایک ایگزامپلری سوسائٹی بنانا ہے، اس پہ ہم کوشش کریں گے. ٹھیک سر. سر آپ ہنزا کے نوجوانوں میں کیا کمی پاتے ہیں؟ لوگوں کا خیال ہے ہمارے نوجوانوں میں سیاسی شعور کی کمی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ڈیفرنٹ ہے. سیاسی شعور کی کمی نہیں ہے بلکہ سیاسی شعور زیادہ ہے. البتہ
نوجوانوں کو ایک پراپر ٹرینڈ پہ لگانا ہے. ہمارے نوجوان دنیا کے کسی بھی سکلفل نوجوانوں سے کم نہیں ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے، سپورٹس کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمارے حنزہ کے نوجوان شکر اللہ کا ایک ڈیولپڈ ایڈوانس نیشن سے کم نہیں. البتہ میں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑے سے گائیڈ لائن ان کو نہیں مل رہی ہے. پراپر گائیڈ لائن نہیں ملنے کی وجہ سے اور پراپر ایجوکیشنل فیسلٹیز، سپورٹس فیسلٹیز، ان کا پازیٹیو وے میں انوالومنٹ کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. اب دیکھنا ایک نوجوان نسل ہے، ان کو کوئی نہ کوئی ایگزرشن کے لیے کوئی چیز چاہیے. ایگزرشن مینز جو اپنا اندر جو بھی بڑاس ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے. پلیٹ فارم ایجوکیشن کے بھی ہو سکتا ہے، ٹریننگ ورکشاپس کے بھی ہو سکتے ہیں، فزیکل ایگزرشن کے لیے پلے گراؤنڈ کا بھی ہو سکتا ہے. ان چیزوں کی تھوڑی سی حنزہ میں کمی ہے، اور اس سے جو ہمارے لیڈرز گزرے ہیں کسی بھی حوالے سے اس پہلو کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ہے. اب بہت ساری چیزیں رخسانہ اکٹھی ہو گئی ہیں، تو وہ ایگزرشن ان کا نکلوانے کے لیے، بڑاس نکلوانے کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ کس طریقے سے ان سے ذہنی، جسمانی، تاکہ ایک معاشرے کا ایک بہت خوبصورت ایک انسٹرومنٹ بنے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. ابھی تھوڑا سا ان کا اندر انسرٹنٹی ضرور ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، کیونکہ یہ حنزہ کی جو سوسائٹی ہے اپنا ٹائم سے ایڈوانس سوسائٹی ہے، اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک سر، تو پاکستان اور خصوصاً گلگت بلتستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا نظام تھا، ہے اب بھی ہے، تو طاقتور اور بااثر اپنے تعلقات کے بل بوتے پر کام نکلواتا ہے، جس کی وجہ سے شریف، تعلیم یافتہ اور قانون کی پاسداری کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی. کیا یہ بھی لیڈرشپ کی کمی کی وجہ ہو سکتی ہے سر؟ لیڈرشپ کی کمی بھی ہے اور ایجوکیشن کی کمی بھی ہے. گلگت بلتستان میں چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ڈائیورسٹی ہے. بعض ڈسٹرکٹس میں روزانہ ایجوکیشن کا لٹریسی ریٹ بہت لو ہے، اور خاص کر فیمیل کے حوالے سے ابھی بھی فیمیل کو ایجوکیشن کے حوالے سے ترجیح نہیں دی جاتی، گھروں سے اجازت نہیں ہے. ایک وہ پہلو ہے. یعنی دوسرا پہلو کچھ علاقوں میں بہت ایڈوانس ہے، تو لہٰذا میچنگ نہیں ہو پا رہا. کلچرل میچنگ، ایجوکیشن کا میچنگ نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ زیادہ ٹریڈیشنل زیادہ ہیں، اور جس کی وجہ سے جو گلگت بلتستان کی وہ جو اسمبلی ہے وہاں پر میچنگ نہیں ہے. میچنگ نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ جو صاحبان ہیں وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ان کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، جس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. جس طریقے سے کہا یہ گیا ہے ڈائیورسٹی از اسٹرینتھ، جو بھی جس حالت میں ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. اگر ایکسیپٹ نہیں کرنے کی صورت میں پھر کنفلکٹ بڑھتا ہے. تو اس لیے اب کی دفعہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پڑھے لکھا لوگ آئیں اور ڈائیورسٹی کو سمجھے، پولرائزیشن کو سمجھے، گوناگونیت کو سمجھے. ہر آدمی کا اپنا کلچر ہے، اپنے ویلیوز ہیں، تو وہ اپنے ویلیوز کی رسپیکٹ کرے اور اپنے ویلیوز کو اپنائیں، لیکن دوسروں کے ویلیوز کو بھی رسپیکٹ کریں. تو یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان میں پراپر ایک ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے. کہیں خاندانی طور پہ جو اسٹرانگ ہے وہ الیکشن میں آتے ہیں، کہیں کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ الیکشن میں نمائندے بن کے آتے ہیں، تو مختلف مینز استعمال کر کے آتے ہیں. میرٹ پہ بہت کم لوگ آتے ہیں. کوالٹی کو سامنے رکھ کے یا ایک پولیٹیکل ویژن گلگت بلتستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اس ویژن کے تحت ایون اسمبلی میں بہت کم لوگ ہیں، جس کی وجہ سے جس کی لاٹھی اس کی بینس والی بات ہے. لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ بھی چینج ہوگا، اور پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد انشاءاللہ ہر کوئی دیکھے گا اس میں بہت تبدیلی آ جائے گی.
سر تو پورے گلگت بلتستان اور خصوصاً ہنزا میں انٹرنیٹ کا ایشو رہتا ہے اکثر، تو خصوصاً طلباء کو مشکلات درپیش ہوتے ہیں، تو جیسا کہ کرونا کے وقت یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہو گیا تھا، اس مسئلے پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے سر؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، نالج سوسائٹی ہے خاص کر ہنزا میں، اگرچہ پورا گلگت بلتستان میں چاہیے، لیکن اس زمانے میں یوتھ کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ لیٹسٹ نالج کے ساتھ لنک کروانے کے لیے انٹرنیٹ کا باقاعدہ سپیڈ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اس کی بہت کمی ہے۔ تو اور پریزنٹلی سناریو یہ ہے کہ کسی ایک کمپنی کی مونوپولی ہے، لہٰذا نیکسٹ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ملٹیپل کمپنیز آ جائیں۔ اچھا، لوگوں کی نیڈ کے مطابق ملٹیپل کمپنیز آ جائیں گی، جب ملٹیپل کمپنیز آئیں گی تو پھر کمپٹیشن بڑھے گا، کمپٹیشن بڑھنے کی صورت میں سروسز بہتر ہوں گی، یہ بھی ہمارا ایک ایجنڈے میں شامل ہے۔ تو میں آپ کی سوال کا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک سر، تو آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ بھی کام کیا ہے، تو گلگت بلتستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی صورتحال کیسی ہے سر؟ اوکے، بہت اچھا سوال ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو مین آبجیکٹو ہے روزانہ، وہ اوور آل جتنے بھی پاکستان میں یونیورسٹیز ہے، یونیورسٹی لیول پہ یونیورسٹیز کے لیے پلاننگ بنانا، ریسرچ کی اپرچونٹیز ان کو پیدا کر کے دینا، اور پھر ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈیز کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں بھجوانا، اور پھر یونیورسٹیز پہ مانیٹرنگ کرنا، کوالٹی ایجوکیشن کو فروغ دینا، ڈسپلن کو آگے بڑھانا، تو اور پھر جو پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، ان کو وقت کے تقاضے کے مطابق، ان کی نیڈ کے مطابق ان کی کیپیسٹی بلڈ کروانا، یہ ایچ ای سی کا مین رول رہا ہے۔ تو لہٰذا گلگت بلتستان میں ایچ ای سی کا، چونکہ ایک قراقرم یونیورسٹی گلگت میں ہے، اور ابھی جو بلتستان میں جو یونیورسٹی ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے، ہنزا میں ابھی تک کیمپس ہے، تو لہٰذا 2 یونیورسٹیز اور 1 کیمپس ہے، یہ ناکافی ہے۔ تو لہٰذا ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس میں بھی میں عرض کروں گا، جو ہماری جو اسمبلی ہے گلگت بلتستان کی اسمبلی، اور اب جو سینٹ کے لیے ایک اسپیشل کوئی کمپوننٹ انہوں نے تیار کی ہے، سینٹ کمپوننٹ اور گلگت بلتستان کی لیجسلیٹو اسمبلی کے جو عہدیداران ہیں، ان کا مین رول ہے، ان کی مین رسپانسبلٹیز میں ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کا جو چیئرمین ہے اس کے ساتھ بات کریں، ان کو وزٹ کروا دیں، اور پھر یہاں کی پاپولیشن ایجوکیشن کے ریشو کے مطابق زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز ہوں۔ بلکہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں ویمن یونیورسٹی الگ سے بھی ہونی چاہیے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی تک سوسائٹی اس لیول پہ نہیں آئی ہے۔ اب ہم اگر کچھ ضلعوں کے حوالے سے میں گزارش کروں، وہاں پر کچھ لوگ جو ٹریڈیشنل ہے، وہ اپنے بچیوں کو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اوپن یونیورسٹی میں میل کے ساتھ لائیں، اس لیے وہ بچیاں جو ٹریڈیشنل فیملیز سے ان کا تعلق رکھتی ہیں، ان کو وہ کیوں ایجوکیشن سے محروم رہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اور ہماری کوشش بھی ہے، میں نے اپنا مینیفیسٹو میں بھی یہ لکھا ہے کہ خواتین کے لیے ایک الگ سے یونیورسٹی ہونی چاہیے، خواتین کے لیے ٹیکنیکل جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل، وہ بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جو بچیاں ہیں میل سے بہت آگے ہے، ڈسپلن کے حوالے سے، ایٹیچیوڈ کے حوالے سے، محنت کے حوالے سے۔ تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہماری بچیاں، گلگت بلتستان کی بچیاں جو ہے ایجوکیشن میں آگے جائے، اور ان کے لیے سم ہاؤ کسی بھی وجہ سے جو مین سٹریم ایجوکیشن میں میل کے ساتھ نہیں آنا چاہتی، وہ محروم نہ ہو، ان کے لیے الگ سے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے۔ سر، تو آپ نے تعلیم کے علاوہ ہوٹل انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے، اور اچھا خاصا کام کیا ہے، اور اہم پوزیشنز پر کام کیا ہے سر، این جی اوز کے ساتھ بھی کام آپ نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزار دی ہے، تو آپ ہنزا میں ٹورزم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے رخسانہ، چونکہ ہاشو گروپ جو سب سے پاکستان میں ایک بڑی انڈسٹری ہے،
تقریباً 7 5 اسٹار رادر 9 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہوٹلز ہیں. تو اس ادارے میں نے کام کیا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا اچھے سینئر پوزیشنوں پہ رہا ہوں. وہاں پر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا شعبہ بھی میرے پاس تھا، ٹریننگ کا شعبہ بھی میرے پاس تھا. گلگت بلتستان اور افغانستان کے بچیوں کے لیے میں نے الگ سے ایک ادارہ قائم کیا تھا اپنے طور پہ. وہاں بھی میں نے ٹریننگیں کروایا ہے، ہوٹل کے اندر بھی ٹریننگیں کروایا ہے. تو کافی سال پہلے، تقریباً 15-20 سال پہلے میرا ایک ویژن تھا کہ گلگت بلتستان میں ٹورزم کا فروغ ہوگا، کیونکہ قدرتی جو سپاٹس ہیں، ٹورزم کا جو فلو ہے، چونکہ مجھے انٹرنیشنل علاقوں میں وزٹ کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا ایکسپوجر تھا، تو میں نے یہ فورکاسٹ کیا تھا کہ ہنزا میں نیکسٹ ٹورزم کا بہت فروغ ہوگا، اور اس لیے میں نے ٹریننگز کروایا تھا. تو شکر ہے بھی کافی بچیاں ہماری ٹرین ہیں. اس حوالے سے میں جب HEC سے آیا تھا واپس، تو میں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ کروں گا، کیونکہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہوٹل مینجمنٹ پہ بھی تھوڑا سا نو ہاؤ مجھے پتہ ہے، رورل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہے، سپورٹس کے حوالے سے بھی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے، لائف سکلز پروگرامز جو 4 دن جس میں جن کو غصہ آتا ہے، اینگر مینجمنٹ، کمیونیکیشن سکلز، لیڈرشپ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، کانفلکٹ ریزولوشن اور موٹیویشنل لیکچرز، ان سب چیزوں پہ تھوڑا سا HEC میں مجھے ٹرین کروایا تھا، اور فردر میں ٹریننگیں بھی کرواتا تھا. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ HEC سے آ کے میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کروں گا ہنزا میں، جس میں یہ ساری چیزیں میں اسٹیبلش کروں گا جو یوتھ کے لیے میں بہت ضروری سمجھتا تھا، اور پھر ان کو گائیڈ لائنز دینے کے لیے ہیومن ریسورس کا. تو لیکن آتے ہی وہ تو میں نہیں اسٹارٹ کر سکا. البتہ ہوٹل مینجمنٹ کا ایک کورس میں نے سٹارٹ کروایا تھا علی آباد میں، وہ کامیاب نہیں ہوا. میں نے تھوڑا سا فیس رکھا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ ویسے بھی گپ شپ کرتا ہے کہ شاید یہ فری میں ہوگا. تو ہوٹل والے نے، میں نے تو نہیں لینا تھا، ہوٹل والے نے کہا جی چونکہ آپ ہال استعمال کرتے ہیں تو میں جو ہے تھوڑا فیس لوں گا. دوسرے دن جو بھی کینڈیڈیٹس آئے تھے، پارٹیسپینٹس، ہوٹل کے مینیجر نے کہا جی کتنا فیس ہے آپ دے دیں. تو اس دن وہ سب غائب ہو گئے، اس کے بعد نہیں آئے. پھر میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا. لیکن ابھی جو ہے، جو میں نے عرض کیا تھا، جو میں نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ مینیفیسٹو میں ہوٹل مینجمنٹ کی ٹریننگ اور ہوٹل مینجمنٹ اتھارٹی، جب رخسانہ ہوٹل مینجمنٹ اتھارٹی بنے گا، اس اتھارٹی کے انڈر میں ہم ڈیٹیل ٹریننگیں کروائیں گے. جہاں بھی میں جاتا ہوں ہوٹلوں میں اپنے ٹیم کے ساتھ، کہیں نہ کہیں مجھے کوئی نہ کوئی کمی ٹریننگ کے حوالے سے کم نظر آتی ہے. تو کوشش ہے کہ ہم اس گیپ کو بھی فل کریں گے. سر، تو گلگت بلتستان خصوصاً ہنزا ایکو سسٹم میں بہت زیادہ نازک ہے، تو اس کو پرزرو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ رخسانہ بہت اچھا سوال ہے، چونکہ فیوچر پرسپیکٹیو میں خاص کر سی پیک کے حوالے سے گلگت بلتستان اور خصوصاً ہنزا میں ٹورزم کا ہب ہوگا. ظاہر دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جہاں ٹورزم فلو ہوتا ہے وہاں پھر مشکلات بھی آتی ہیں. تو ہنزا کا بہت سارے ٹورسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حوالے سے ہنزا کا جو ایک نیچرل بیوٹی ہے، جو نیچرل سٹرکچر ہے، یہ خراب نہ ہو. بہت سارے لوگ رخسانہ فارنرز بھی ایون یہ جو ماڈرنائزیشن ہے، بلڈنگز ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، رہن سہن، چہل پہل، رونق، اس سے تنگ آ کے بیک ٹو دا نیچر کی طرف جا رہے ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ ڈومیسٹک ٹورزم سے لے کر نیشنل انٹرنیشنل ٹورزم کا فلو ہے، اب مزید بڑھے گا. اچھا، اب اس ہنزا کی جو ون ون سچویشن ان لوگوں کے لیے بھی جو حقیقت کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور پھر لوکل لوگوں کے لیے بھی جو اپنا کلچر، اپنا جو انوائرمنٹ، بلٹ انوائرمنٹ، اس کو ڈیٹوریٹ کرنے بغیر سمجھے کرنے کے چکر میں ہیں. مختلف بلڈنگیں بناتے ہیں، بیڈنگی بلڈنگیں بناتے ہیں، روڈ کے ساتھ بناتے ہیں. لہٰذا یہ ایک
فائدے کے بجائے نقصان کی طرف ہم لوگ جائیں گے. اس کے لیے ہم نے جو پلان بنایا ہے وہ یہ کہ کچھ ادارے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے بھی ہے اور نان گورنمنٹ کے بھی ہیں. ان اداروں کے ساتھ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں اس ایکو سسٹم کو پریزرو کرنے کے لیے, اس کلچرل ویلیوز کو پریزرو کرنے کے لیے, نیچرل کنسٹرکشن کو پریزرو کرنے کے لیے, اسی حال میں کرنے کے لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان اداروں کے ساتھ مل کے ہنزا کی انوائرمنٹ کے پیش نظر ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اس طرح کی بلڈنگیں ہوں, اس طرح کا ایک انوائرمنٹ ہو تاکہ لوگوں کو نظر آئے تو ایک کیموفلیج ٹائپ کی چیز نظر آئے, کوئی دنیا سے ہٹ کے نظر نہیں آئے, انوائرمنٹ کو نقصان نہ پہنچے اور کلچر کو نقصان نہیں پہنچے. تو یہ جو ٹورزم کا ایک اتھارٹی کے اندر میں آلریڈی میں نے کوشش کی ہے مینشن کرنے کے لیے, ہماری جو پرائم رسپانسبلٹی ہوگی وہ جو سکائی ٹچنگ بلڈنگز نہ ہو بلکہ کلچر کے مطابق ایکو سسٹم کو پریزرو کرتے ہوئے ہماری زمین کی جو اسٹرکچر ہے, ساخت ہے, اس کے ساتھ کیموفلیج کرتے ہوئے ہم چیزیں بنائیں گے. جیسے کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی اس طریقے سے ہے, نیپال میں اس طریقے سے ہے, اچھا تھالینڈ میں اسی طریقے سے ہے, اور پھر یہ جو بینکاک ہے, ان علاقوں میں بالکل نیچرل اور کلچرل پرسپیکٹو میں چیزیں بنی ہیں تاکہ گیسٹ آئے ان کو ایک نیا چیز نظر آ جائے. تو اس کے لیے ہماری کوشش ہنزا ٹورزم اتھارٹی کے انڈر میں مختلف جو ادارے آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم اس چیز کو انشاءاللہ آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سر, تو اس کے علاوہ جو سب اسٹینڈرڈ وہیکلز لے کے آتے ہیں, خراب گاڑیاں جن میں سے دھواں نکلتی ہے, تو اس سے بھی ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. اس کے اوپر آپ نے کوئی پالیسی بنائی ہے آپ کے, اگر آپ کو یہ قیادت مل جاتی ہے تو بہت زبردست سوال ہے جی. اس میں پولوشن ہے نا, جس میں اسموک پولوشن ہے, آواز کا پولوشن ہے, یہ اس میں آتا ہے. چونکہ یہ این سی پی گاڑیاں ہیں, اس کے لیے بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کب تک یہ این سی پی گاڑیوں کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا. اب ایک ایون آج کل پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے, تو لہٰذا ان این سی پی گاڑیوں کے لیے ہماری پالیسی میں یہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ظاہر ہے ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ان این سی پی گاڑیوں کا ایک پراپر طریقے سے ایک کنفرم شکل میں لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ این سی پی سے نہ صرف گلی اب آپ اربن علی آباد جیسی جگہ دیکھیں, کریم آباد جیسی جگہ دیکھیں, وہ اربنائز ہو گیا ہے. ایون بعض جگہوں پہ ہوٹلوں میں پارکنگ بھی نہیں ہے, روڈ پہ ہی پارک کرتے ہیں. ایک تو لوگوں کو پارکنگ کا اویئرنیس نہیں ہے, کس طریقے سے پارک کرنا, کیسی پارک کرنی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو ہم اویئرنیس میں دیں گے کہ جو اسموک سے, آواز سے بھی اس کا پولوشن پہ فرق پڑتا ہے. تو لہٰذا ایک تو این سی پی گاڑیوں کو ریگولرائز کرنے کی بات کریں گے. دوسری بات بے ہنگم طریقے سے ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز. ہاں, ایک اور چیز, اس کا باقاعدہ سالانہ ان گاڑیوں کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ آیا انجن کس طرح کا ہے, اور پھر انجن سے اسموک کس مقدار میں نکلتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو وہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہنزا میں اس طرح کا کوئی, ایون گلگت بلتستان میں نے نہیں دیکھا کوئی اس طرح کا سسٹم ہو اور گاڑیوں پہ کنٹرول کرے اسموک یا ان چیزوں کی وجہ سے. گلگت بلتستان میں بھی نہیں ہے, ہنزا میں تو بالکل ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہماری حکومت جب آئے گی تو انشاءاللہ آلریڈی ہمارے ذہن میں ہے, تو ان چیزوں کے لیے ہم باقاعدہ اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کا ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور ٹیسٹ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. یہ گاڑی ٹھیک ہے جی, یہ ٹیسٹ ہے, یہ دعا نہیں چھوڑتا ہے, آواز کا پرابلم نہیں ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتا, انوائرمنٹ پر غلط اثر نہیں ہے, تو وہ پھر ٹیسٹنگ سسٹم کو بھی اپروو کروائیں گے, این سی پی سسٹم کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ رخسانہ ابھی جس طریقے سے یہ
ٹورسٹ فلو بڑھتا ہے تو ظاہر ہے ٹورسٹ فلو کے ساتھ ہر انڈیویجول گاڑی میں لوگ آتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں جو ہم نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاؤن سے جو بھی گیسٹ آتے ہیں اپنے گاڑی میں آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گاڑی کا فٹنس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. تو آئندہ کے لیے ہماری ایک پالیسی یہ بنے گی کہ جو بھی ٹورسٹ اپنے گاڑیوں میں آتے ہیں لہٰذا وہ اپنے گاڑیوں کا ایک فٹنس سرٹیفکیٹ لے کے آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مینرزم ایک بہت بڑا ایشو ہے. چائے پیا یا جوس پیا یا سگریٹ پیا یا کاغذ گاڑی سے چپکے سے پھینکتے ہیں باہر. تو لہٰذا اس کے لیے بھی ایک اسپیشل سپورٹس پہ ان کے لیے اس کے نقائص اور ایک مینرزم سسٹم کے لیے چیزیں مختلف جگہوں پہ ہم ہینگ کر کے رکھیں گے تاکہ جہاں جہاں ان کا کنجکشن گزر ہو یا جہاں سے وہ یا جن کمپنیوں کے تھرو بہت ساری ٹورسٹ کمپنیاں ہیں نا زیادہ تر لوگ کمپنیوں کے تھرو آتے ہیں ان کمپنیوں کو بھی یہ ٹریننگ دی جائے کہ جو بھی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے آ جائیں یہ ساری ایس او پیز ان کو جیسے کہ کووڈ-19 کے ایس او پیز ہے اسی طریقے سے یہاں آنے والے ٹورسٹ کے پاس ایک ایس او پی بتایا جائے کہ اس طریقے سے پولوشن پھیلانا کاغذ پھیلانا دعا اس کی ساری چیزیں ان کو ٹرین کر کے بریف کر کے ان کو لایا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہنزا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ سالوں سے یہ پلانٹیشن شجرکاری کا جو ٹرینڈ تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو میری گزارش ہے ہمارے فارمر سے یہ بھی ہوگی کہ اگر وہ اپنے زمینوں میں لہٰذا شجرکاری کا وہ جو مہم ہے اس کو آگے بڑھائیں تاکہ اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. ایک تو ون ون سچویشن ایک تو پھل فروٹ ملے گا ان کو سایہ ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ پولوشن پہ اس سے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. جی سر تو ہنزا کے نوجوان بہت زیادہ محنتی ہیں اور ٹورزم کی ترقی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ٹورزم کے حوالے سے جو پریزنٹ نوجوان ہے ٹو ویری فرینک اتنا رول مجھے نظر نہیں آتا. البتہ فیوچر میں اس سے بڑھتی ہوئی جو امپورٹنس ہے علاقے کی ہنزا کی جو بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی ہے اور جس طریقے سے یہاں ریسٹورنٹس ہوٹلز موٹلز ساری گیسٹ ہاؤسز یہ بن رہی ہے اسی پرسپیکٹیو میں ہنزا کے نوجوانوں کو جاب اپرچونیٹیز دلانے کے لیے ٹورزم کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ایک تو ہم لوکل لیول پہ ان کو ہم ہوٹل مینجمنٹ ٹورزم سسٹم کے ہم ٹریننگیں کروائیں اور دوسری بات ان کو ہم لنک کریں ویریس یونیورسٹیز کے ساتھ جہاں پر ٹورزم ڈیولپمنٹ میں یا ہوٹل مینجمنٹ میں ان کی ٹریننگیں ہوتی ہے لہٰذا ان کو ہم وہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تیسرا بات جتنے بھی پاکستان اور 5 اسٹار ہوٹلز ہیں لائک ہاشو گروپ آف کمپنیز ہے سریناز ہے ان کے ساتھ ہم ایز اے انٹرن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کے مینجمنٹ کے ساتھ بات کر کے ہماری جو یوتھ جن کے اپنے ہوٹلز ہیں موٹلز ہے یا اس ہوٹل لائن کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس حاصل کروانے کے لیے ان کے ساتھ لنک کریں تاکہ وہ واپس آ جائیں تو بہترین طریقے سے اپنے پراپرٹیز کو چلا سکیں. سر تو ہنزا کے سماجی مسائل کے حوالے سے آپ بتائیں گے؟ ہنزا کے سماجی مسائل جس میں جی اس میں سوشل ایول زیادہ ہے میں عرض کروں گا. اس میں اگین وہی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے نوجوانوں کو ان کا کوئی انوالومنٹ یا کوئی پازیٹیو وے آؤٹ نہیں ہوتا ہے کہیں تو پھر ظاہر ہے وہ پھر ون میں اور زیادہ سوشل ایونٹس میں ان کا انوالومنٹ ہوتا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو کمپیوٹر کا استعمال میں مثال دینا چاہوں گا موبائل کا استعمال یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں پازیٹیو پہلو بھی ہے نگیٹو پہلو بھی ہے کہ آیا ہمارے نوجوان نسل موبائل کو
کتنا پازیٹیو پہلو پہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کتنا نگیٹو پہلو پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے اب باہر جو ہے امریکہ میں ایک ایج گروپ سے نیچے ان کو موبائل نہیں دیتے ہیں گھروں میں. ایک گروپ ہو گیا جب وہ میچور ہوں گے لڑکے لڑکی دونوں تو پھر ان کو موبائل کی اجازت ہوتی ہے. ایون وہاں رول بنا ہوا خاص کر کچھ اسٹیٹس میں. تو اسی طریقے سے یہاں پر ہنزا میں خاص کر ایک تو ہوتا نا رخسانہ اس کا ایک ردم ہے ڈیولپمنٹ کا. گریجولی ڈیولپمنٹ وقت کے ساتھ چلتا ہے جسے سوشل چینجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوشولوجیکل ٹرم ہے. سوشل چینجز اگر وہ اپنے رفت پہ اپنے رفتار پہ چلے تو پھر انوائرمنٹ میں اتنا ڈسٹربنس نہیں ہوتا. اگر وہ سوشل یا ڈیولپمنٹ کا پیس اپنے رفتار سے آگے بڑھتا ہے تو پھر پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہنزا میں بھی اس طرح ہوا ہے. ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے خواہ وہ ایجوکیشن ہے خواہ وہ اکانومی ہے خواہ ہماری لیونگ سٹینڈرڈز ہے, یہ بہت ساری چیزیں اچانک آگے بڑھی ہے, اپنا رفتار سے زیادہ سپیڈ سے آگے بڑھی ہے. جب اپنا رفتار سے زیادہ سپیڈ سے آگے بڑھتی ہے تو پھر انوائرمنٹ میں ہلچل آتا ہے. تو لہٰذا آج کل یہی ایک ریزن ہے. تو میں بہت ہی آپٹیمسٹک ہوں. انشاءاللہ یہ کچھ ٹائم کے بعد آٹومیٹکلی سسٹم جو سوسائٹی ہماری وہ سیٹ ہو جائے گا. میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا. ایک گاڑی ہے, گاڑی میں 4 لوگوں کی جگہ ہے, آپ 5 یا 6 لوگوں کو بٹھاتے ہیں. جب شروع میں بیٹھیں گے تو 6 کے 6 کو تکلیف ہوگی. جب گاڑی چلے گی جھٹکے لگیں گے تھوڑا بہت اوپر نیچے تو پھر سب کے سب 6 کے 6 یا 4 جو ہے وہ اپنے جگہوں پر برابر آتے. اس کی یہی مثال ہے ڈیولپمنٹ کا. ڈیولپمنٹ کا پیس کوئکلی آگے بڑھ گیا ہے تو لہٰذا لوگوں جو انوائرمنٹ ہے وہ اس میں ہلچل آ گیا ہے. لیکن آئی ایم پریٹی شیور کچھ ٹائم کے بعد ہنزا سوسائٹی سٹیبل ہوگی. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. ہنزا یوتھ ہماری فیوچر ہے. یوتھ کو ہم نے ہر فیلڈ میں آگے لانا ہے. یوتھ کو پولیٹکس میں لانا ہے, یوتھ کو اداروں میں لانا ہے, یوتھ کو موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ نہ صرف ہنزا نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا یوتھ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ پورا پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ وہ آگے بڑھیں گے. ایک چیز میں گزارش کرنا چاہوں گا, اس وقت 21 لیڈنگ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہمارے ہنزا کے بچیاں پڑھتی ہیں. زبردست سر. تو ان مسائل کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کون سے ادارے ہونے چاہیے سر ان کو؟ اوکے, ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے رخسانہ آج تک کسی پولیٹیکل ادارے نے کام نہیں کیا. کسی نہ پولیٹیکل لیڈر نے جو بھی آئے ہیں ریپریزنٹیٹیوز نہ انہوں نے کام کیا ہے نہ انہوں نے سوچا ہے, جس کی وجہ سے پورا ایک اس سٹیج پہ ایک بہت بڑا ایک بوجھ ہم سب پہ ہے, ہم سب فیل کر رہے ہیں. تو اس کے لیے انسٹیٹیوشنز میں قائم کرنے جا رہا ہوں اور یوتھ کو ہم لیکچرز دیں گے, ان کو ہم ٹرین کریں گے, ان کی سکل ڈیولپمنٹ کروائیں گے, موٹیویشنل لیکچرز دیں گے اور پھر ہیومن ریسورسز کے طور پر ان کو آگے لائیں گے, سکل انہانسمنٹ کریں گے. کسی نے بہت ہائی لیول کا ٹیلنٹ ہے تو ان کو فارن یونیورسٹیز تک ہم کوشش کریں گے لنک کروانے کے لیے. جو سکل یعنی مینول سکل میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے پلانز یہ ہے کہ سی پیک جب مینول سکلز ہوگا ان کو ہم وہاں لنک کریں گے, کسی کو ٹریڈ میں شامل کریں گے. ضروری نہیں کہ سب کے سب پی ایچ ڈیز بنے, ٹریڈ میں بھی جانا ضروری ہے, ایگریکلچر میں بھی جانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی میں اور گزارش کروں رخسانہ کہ ہم نے ایک فروٹ کیننگ انڈسٹری کا ہم سوچ رہے ہیں, وہ بھی میں نے اپنا مینیفیسٹو میں لکھا ہے. فروٹ کیننگ, اب دیکھو ہمارے باہر سے لوگ صاحبان آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, سرحد سے آتے ہیں اور ہمارے لوکل ایجنٹس ہیں. خوبانی بھی وہ نارمل لوگوں سے کم قیمت پہ لے کے ان کو دیتے ہیں, چیریز بھی دیتے ہیں, ایپل بھی دیتے ہیں, ہر طرح کے فروٹ. یہاں سے لوکل لوگوں سے آلو وغیرہ سستا لیتے اور
यानी महंगा फरोख्त करते हैं तो इसके लिए मार्केटिंग का हम ऐसा निज़ाम कायम करेंगे। देखना मार्केटिंग में फ़ायदा भी नुकसान भी खुद उठाना पड़ता ना, ऐसा नहीं है जी कि हमने इस साल फ़ायदा उठाया हम नुकसान का नहीं सोचे। उनको इस तरीके से हम ट्रेन करेंगे कि फ़ायदा नुकसान दोनों सोचे और उसके बाद इंशाल्लाह खुद अपने इंतजामात लोकल लोग करें, मार्केट में लेके जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पैदा हो और उस प्रोडक्ट से रिटर्न बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसके लिए एक फ्रूट कैनिंग इंडस्ट्री का हम सोच रहे हैं। तो फ्रूट कैनिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें हमारी बेटियां उसमें आ जाएंगी ताकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट का वो है। चौथी बात देखें, एक और चीज़, अब सबको जॉब्स देना बहुत मुश्किल होगा रुखसाना, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखना होगा। मसलन जिसने सीपेक के साथ कारोबार करना होगा, हम मुख्तलिफ जो बैंक से लाइक हबीब बैंक है वगैरह वगैरह, इन बैंक के साथ हम लिंक करवाएंगे। वो अपना प्लान देखेंगे, प्लान देखने के बाद वो लोन देंगे, लोन लेके अपना प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस करेंगे और सेल्फ सफिशिएंट होंगे। लिहाजा जॉब्स के अलावा हमारी कोशिश ये होगी कि वो खुद जो है ना अपने लिए रोजगार पैदा करें और दूसरों को रोजगार दे दें। ये सारी प्लानिंग है हमारे प्लान ज़हन के अंदर। तो सर ये देखा गया है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान और खुसूसन हुंजा में जब इलेक्शन जीतते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद जो मेंबर्स GBLA सर्दियों में GBLA में होते हैं वो सर्दियों में अपने इलाकों में रहना पसंद नहीं करते और वो इस्लामाबाद या दूसरे कंट्रीज़ में जाके सर्दियाँ गुजार के वापस जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो हुंजा आ जाते हैं टूरिस्ट की तरह। तो अगर सर आप जीत गए तो आप भी इस तरह करेंगे या आप आवाम के साथ रहेंगे सर्दियों में भी? नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा तो मैं फुली डिटर्मिन हूँ, मैंने आवाम के साथ ही रहना है। पहले पास्ट जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया और मैंने माजरत भी की है, रीज़न कुछ मुश्किल था, लेकिन अब मैं फुली हुंजा में हूँ। सर्दियाँ गर्मियाँ सब कुछ मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में अपने भाई बहनों के साथ ही रहूँगा। सर्दियाँ भी यहाँ गुजारूँगा, गर्मियाँ भी यहाँ हाँ छुट्टी इनसे लेके कुछ दिनों के लिए ज़रूर यही तो करते हैं सर कि सर्दियों में अक्सर छुट्टियाँ लेके जाते हैं। देखें यहाँ डिपेंड करता है इंसान पे ना, जहाँ इंसान होगा माहौल आप बना सकते हैं। अगर अच्छा इंसान फ्रूटफुल इंसान जो है, ये सब कुछ माइंड सेट है, एटीट्यूड की बात है ना। गर्मी सर्दी ये एटीट्यूड है, आप गर्मी को किस तरह पाते हैं, सर्दी को किस तरह पाते हैं। लिहाजा अगर इंसान डिटरमिन हो तो सर्दियों को भी बाहर बना सकता है। तो इंशाल्लाह मैं तो फुली डिटरमिन हूँ कि इंशाल्लाह जो भी मेरा टेन्योर होगा हुंजा में अपने बहन भाइयों के साथ ही रहूँगा। तो सर आखिर में आप आवाम को अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में आवाम के लिए मेरी गुजारिश ये है, जो मैंने 3 साल के एक्सपीरियंस में देखा है वो ये कि खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, नंबरदार साहिबान हों, सियासी लीडरान हों, एलीट्स हों, एजड लोग हों, नौजवान हो, हमारी बेटियां हो, बहनें हो, कोई भी पढ़े लिखे लोग हों, ज़मींदार हो, उन सब का मैंने एटीट्यूड ये देखा है मायूसी। जब वो बात करते हैं तो मायूसी नज़र आती है, जब वो उनका जो सोच है उसमें वो डिस्करेजमेंट मुझे नज़र आता है, यानी कोई होपफुल कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आया। क्योंकि बहुत सारी मैं सियासी तौर पर भी मीटिंगें मैंने अटेंड की है, कम्युनिटी तौर पर भी मीटिंगें मैंने अटेंड की है, नौजवानों के साथ भी रहा हूँ, दुकानदारों के साथ भी रहा हूँ, मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन होता रहा है, होटलों में भी जाता हूँ वहाँ भी। तो मैंने देखा है रुखसाना कि यहाँ पर हर तबक़े फ़िक्र के लोग, यानी उनका एक रवैया थोड़ा सा मायूसाना मुझे लगा है। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि देखें मायूसी गुनाह है, कभी मायूस नहीं होना है, होप को छोड़ना नहीं है, उम्मीद रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट मुस्बित ख्यालात रखने हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोच रखना है और फिर कोशिश ये करना है कि हमेशा
موجود رہیں، پریزنٹ میں رہیں. پاسٹ از پاسٹ. پاسٹ کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ پریزنٹ میں رہ کے فیوچر کے لیے پلاننگ بنانا ہے کہ جو ایکسپیرینس اچھا ہو یا برا ہو، ہم نے جو پاسٹ میں دیکھا ہے اس ایکسپیرینس کی بیس پہ اس کو زیادہ دہرائے بغیر، کمزوری کو دہرائے بغیر، بلکہ اس بیس پہ پریزنٹ میں رہ کے فیوچر کے لیے ہم نے بہترین اسٹریٹجی بنانا ہے، پلاننگ بنانا ہے. اور انشاءاللہ حنزہ کا فیوچر بہت برائٹ ہے اور ہر آدمی کا فیوچر برائٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے حنزہ والوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ سارے کسی بھی حوالے سے محروم نہیں ہے. ہر ایک کی زمین ہے، ہر ایک کی پراپرٹی ہے، ہر ایک کا گھر ہے. انکم کسی نہ کسی شکل میں زمین سے بھی بہت سارے حوالوں سے آتا ہے. ایون میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ جیسی جگہ پہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، وہاں کا بھیک مانگنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اگر ہم سب سر بے سجود ہو کے شکر کریں پھر بھی کم ہے کہ یہاں ایک بھی کسی کو بیکاری نظر نہیں آ رہا ہے. بہت زیادہ پیسوں کے لالچ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. پیسے ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہونا چاہیے کہ ہماری ضروریات پوری ہو اور پھر ایکسپیکٹیشنز ہماری پوری ہو. لالچ میں نہیں آنا ہے، شکر کرنا ہے. اور جو آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازی ہے اس پہ شکر کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. نیکسٹ جو سال ہوگا اس کے لیے پلاننگ بنانا ہے، کلیکٹیو ایفرٹس کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور جو بھی آپ کے اس موجودہ الیکشن میں جو بھی بندہ جس کو بھی ٹکٹ ملے، لہٰذا آپ نے اس کے ساتھ دینا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. ظاہر ہے وہ اکیلا بندہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، جتنا بھی قابل آدمی ہو، وہ اکیلا ہے. آپ قوم ہیں تو قوم کے ساتھ اس کو ساتھ لے کے جانا ہے. لیڈر اور فالوورز کا ایک لنک ہوتا ہے. اکیلا لیڈر کچھ بھی نہیں ہے اور اکیلے فالوورز بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا لیڈرشپ اور فالوورز کا ایک بہت اچھا کمبینیشن سے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ حنزہ گلگت بلتستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں، حنزہ والے، حنزہ کا یوتھ، حنزہ کا فیوچر دنیا میں ایک ٹرینڈ سیٹرز کہلائیں گے. بہت بہت شکریہ. سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف نور محمد صاحب، آپ نے حنزہ 24/7 کو ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور عوام کو عوام انتظار میں رہے گی کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو آپ نے جو باتیں کی ہیں جیت گئے تو ان پہ عمل کر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے آپ کے چینل کے تھرو مجھے موقع ملا. بہت بہت شکریہ.